दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको कल इत्तला मिली और आज सुबह यहाँ पर आप मौजूद है। पार्क लंग एरिया है, लालपुर गबीन जगह, जो मेरा ज़ाती हल्का भी है। देखिए, आज आने का एक मकसद है यहाँ पे, और वो मकसद ये है कि मैं स्वात समेत खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि सूबे के अमन और हुकूमत की रिट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये मैं खुल के और कैटेगोरिकली करना चाहता हूँ। खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत अमन के लिए पुरअज़म है, और मैं आप मीडिया के दोस्तों का और अपने अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अमन बहाल करने में अपना किरदार अदा किया है। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के दोस्तों की वसादत से कि खैबर पुख्तनख्वा के तमाम लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अमन और गवर्नमेंट की रिट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, अमन होगा तो तरक्की भी होगी, अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, अमन होगा तो कारोबार भी होगा, अमन होगा तो लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी होगी। तो इसके लिए अमन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है जिस तरह 3.5-4 सालों में हमने अमन के लिए और डेवलपमेंट के लिए जितना काम किया है सूबे में, वो आप सबके सामने है। मैं बहुत से लोगों ने मुझ पर तनकीद, देखिए, एक है चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा, दूसरा है महमूद खान। चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा को एक साइड पे रखते और महमूद खान को दूसरी साइड पे रखते। ये कोई सोच सकता है कि जिसका ताल्लुक महमूद खान का ताल्लुक उस स्वाद से हो, इस मट्टी से हो, क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर बदअमनी हो? क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर हालात खराब हो? नहीं, नो नेवर। क्योंकि महमूद खान की जिंदगी यहाँ पर है, उनकी सियासत स्वात में है, उन्होंने दफन यहाँ पर होना है, उनके बच्चों ने यहाँ पर आके आबाद होना है, यहाँ पर मैं आबाद हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि महमूद खान एक साइड पे और लोगों की जो बातें हैं वो दूसरी साइड पे आप उसको रखें? तो नो नेवर, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, पूरे खैबर पुख्तनख्वा में 3.5-4 सालों में जो मैंने मेहनत की है, जो मैं अपने 4 सालों के फैसले को भी बताना चाहता हूँ, तरक्याती कामों के हवाले से आप पूरे खैबर पुख्तनख्वा का विजिट कर लें। स्वात से लेके आप चतरा से लेके वजीरिस्तान, डिया खान, हजारा, आप देख ले, उठा ले। जो मेरे 4 साल है उसमें जितने तरक्याती काम हुए हैं वो किस लिए मैंने किए थे? इसलिए किए थे कि पूरे खैबर पुख्तनख्वा या स्वात का अमन खराब होना चाहिए। नो नेवर, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। स्वात को मैंने अपने हाथों से बनाया और आपके सामने इसको मैं या पूरे सूबा खैबर पुख्तनख्वा को मैं खराब होने दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सब सुन लें, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह हमने मेहनत की, टूरिज्म को प्रमोट किया आपके सामने, जो 3.5-4 साल में जो पुरामन सूबा रहा वो आपके सामने है, जो तरक्याती काम हमने किए, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, यूनिवर्सिटीज, मोटरवेज, ये सब हमने बना दिए। और कुछ पे काम अभी शुरू होने वाला है। आप टूरिज्म को देख लें, ये 3-4 साल आप टूरिज्म को उठा के देख लें। आप लोगों की ज़रूरती ज़िंदगी जिस तरह ऊपर आई है वो आप देख लें। जिस तरह लोगों को कारोबार मिला, पिछले साल 25 लाख टूरिस्ट जो है वो खैबर पुख्तनख्वा की तरफ आए, 66 अरब रुपए उनकी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुई। पहली दफा स्वात में और पूरे खैबर पुख्तनख्वा में 4 सीजन टूरिज्म रहा। पिछले साल जो सर्दियाँ थी उसमें आप स्वात के लोग हैं, और यहाँ पर मीडिया भी आपका ताल्लुक स्वात से है, कालाम से लेके मलम जब्बा तक, इवन ये गबीन जब्बा जो लालपुर से आगे है, वहाँ तक जितनी भी बैठक थे, जितने भी होटल थे वो बुक थे। विंटर टूरिज्म शुरू हुई यहाँ पे। तो क्या मैं चाहूँगा कि ये स्वात और पुख्तनख्वा में बदअमनी हो? नो नेवर, बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ ये अपने जहनों से निकाल दे कि चीफ मिनिस्टर अनबोर्ड नहीं है। मैं सारी सूरत को खुद मॉनिटर करता रहा। ये चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, मेरे राइट पे, लेफ्ट पे मेरे आई साहब खड़े हैं। ये मैं आज अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि आप बेफिक्र रहे, आपकी हुकूमत जाग रही है, और ये हालात जो भी हालात होंगे उसकी हुकूमत और अवाम इकट्ठे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। देखिए, अकेली हुकूमत न कुछ कर सकती है, ना अवाम, दोनों मिलेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी और अमन भी होगा। मैं खैबर पुख्तनख्वा के लोगों से और उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों से, कि जब PMIK ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था। क्यों उसने कहा था?
جو خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائے جنگ میں نہیں جانا ہے، اور آپ جب پیچھے دیکھ لیں تو سوات بھی اس میں جو 2008 سے لے کے 2010-11 تک جو حالات رہے 12 تک، اس میں سوات نے بڑا سفر کیا. میں بھی سوات کا بچہ اور بیٹا ہوں، مجھے بھی پتا ہے ہم بھی سارے سفر اس میں ہو گئے تھے. آئی ڈی پیز لوگ بن گئے تھے، لوگ یہ کاروبار تباہ، گھرے تباہ، لاشیں اٹھاتے رہے. اس میں سیکیورٹی فورسز پاکستانیوں نے قربانی دی. 80,000 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے، 7,000 اس میں فوجی جوان شہید ہو گئے تھے، سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو گئے تھے، عوام شہید ہو گئی تھی. اکانومی کو جو نقصان پہنچا $بلین ہمیں اس سے نقصان ہوا. 80,000 پاکستانیوں کا خون بہا، وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو ایک رجیم چینج کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں عمران خان کی حکومت ختم کی گئی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں، کہ ان کو ایبسلیوٹلی یس والے لوگ چاہیے، اور جو آ گئے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں. آپ دیکھ رہے جس وقت تک عمران خان کی حکومت کی فیڈرل میں خیبر پختونخوا میں امن تھا، کاروبار تھا، خوشحالی تھی، ٹوریزم پروموٹ ہو رہی تھی، لوگوں کے کاروبار بڑھ رہے تھے، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، روڈز بن رہے تھے، ترقی کا ایک دور تھا. لیکن جو ہی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ بچوں کے کالز بھی شروع ہو جاتی ہے، بدامنی بھی شروع ہو جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے؟ یہ وہی رجیم چینج کا جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہی تھا جو اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ ہم یس کریں گے تو دوبارہ ہم پرائے جنگ میں جائیں گے، اور دوبارہ ہماری یہ صورتحال ہوگی جو پرائے جنگ میں ہم نے کتنے اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کو گنوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ یتیم بچے سوات میں ہیں. کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہسٹری ہے اس کی، آپ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پھر اس کی حکومت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد جو بدامنی کا لہر پھیلایا گیا، یہ نہیں کہ یہ بدامنی کوئی آسمان سے اتر کے آ گئی. تو میں ان سے، میرے وفاقی حکومت سے ایک سوال ہے، امپورٹنٹ گورنمنٹ سے. یہ پرائم منسٹر کیا کر رہا تھا، یہ وزیر داخلہ کیا کر رہا تھا، یہ وزیر دفاع کیا کر رہا تھا، یہ وزیر خارجہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو ہم پہ ہنس رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، ایسے آپ اس کے وزیر داخلہ کے بیان اٹھا لیں. انہوں نے صرف آنا تھا ایبسلیوٹلی یس کے بعد، انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے، انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا. اور آپ سب کے سامنے ہے جو ہوا ہے، انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کر دیے. ان کا کام یہی تھا. ان کو یہ نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی برباد ہوگی تو کیا ہوگا، ملک کی خود مختاری پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا، ملک کی سیکیورٹی پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا. ان سے ان کا کوئی غرض اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہے. اور جو ایک بندہ بولتا ہے وہ عمران خان کھل کے بولتا ہے، ہر کسی کے خلاف بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کہ اس کو پتا ہے کہ میرے عوام، میرے پاکستان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس میں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچانک ایسی کون سی، میں نے سوال پوچھا اور میں امپورٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ اس کا مجھے جواب چاہیے. دوسرا، جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، امن و امان کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہمیں چیلنجز درپیش ہے، ہمیں اپنا NFC کا شیئرز نہیں مل رہے ٹائم پہ. اس میں سے بھی جتنے ہمارے بنتے، کوئی 14% ہمارا بنتا ہے، اس میں سے بھی ہر مہینے 5 ارب روپے کا خرچ. فاٹا کے پیسے، ایکس فاٹا کے پیسے نہیں مل رہے، ہمیں ہمارے NHP کے پیسے نہیں مل رہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی اپنے لوگوں کو، اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے، اور اپنے کیپیسٹی سے زیادہ میں کروں گا. جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. ساری صورتحال کو میں خود مانیٹر کرتا رہا، اور الحمدللہ آج میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے کہ یہاں پر سوات میں امن بحال ہے. میں پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ کی وساطت سے اس پہ آخر میں بات کروں گا. ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئے اور گھومے پھرے. میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ سارے پہاڑ ہے، گبین جبائی سے آگے ہے، جو ایک ٹورسٹک ایریا ہے جہاں پر لوگ آتے رہے اس سے پہلے، انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. اب آپ دیکھ لیں وہی لوگ سوات میں سیاست کرنے آئے جو PDM گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو کیا NP گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام حصہ نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے؟ وہ ہٹ دے، اپنے لوگوں کو ادھر سے ہٹا دے. بیساکھیوں پہ کڑی ایک حکومت ہے، درم سے گر جائے گی، آٹومیٹکلی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے.
لیکن انہوں نے مزے لینے ہیں. انہوں نے یہاں کہ کوئی لوگوں کا نہیں سوچنا, نہ پاکستان کا سوچنا ہے نہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے. ان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے, اپنے جیبوں کی فکر لگی ہوئی ہے, اپنے کیسز کی فکر لگی ہوئی ہے. تو 2008-2012 جن لوگوں کی گورنمنٹ رہی وہ یہاں پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دے رہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اتنی ہمت ہے تو آپ نے بڑوں سے کہے کہ حکومت سے نکل جائے. وہ حکومت سے نکل جائے تو ایک اشارہ لوگوں کو مل جائے گا کہ بس آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے قربانی دے دی ہے. آتے ہیں جی امن پہ سیاست کرتے ہیں. ہم لاشوں اور امن پہ کسی کو میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ سواد ہے, ادھر ہم ہی سیاست کریں گے, سواد کے لوگ سیاست کریں گے. باہر لوگوں کی یعنی کہ یہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور وہ یہاں پر سیاست کرے. اس کے علاوہ جو میری کوشش تھی, میں نے اپنے کیپیسٹی سے ہٹ کے اس پہ فوکس کیا تھا اور میں سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوا کرتی تھی. اور یہ آئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں میرے ساتھ, اور سی ایس صاحب بھی کھڑے ہیں. یہ دونوں میرے گواہ ہیں کہ جس طرح میں نے اس دوران کردار ادا کیا وہ میرے اللہ کو پتا ہے. اور آج جو یہ اس کے ثمرات ہیں امن کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں پر چیف منسٹر آ کے خود کھڑا ہے فار فرام ایریا میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے ایم پی ایز اور اپنے منسٹرز کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ چند بات ہے. اس کے بعد میں سارے پاکستانیوں کو سوات آنے کا دعوت دیتا ہوں. آئے, گھومے پھرے, امن ہے الحمدللہ. اور میں اپنے سواتیوں کو بھی ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار بھی شروع ہو جائیں گے, آپ کے حالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. جو انہوں نے ہمیں ایک نقصان پہنچایا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. انشاءاللہ لوگ بھی آئیں گے, یہاں پر ٹوریزم دوبارہ شروع ہوگی. فلڈ نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ اس پہ بھی کام جاری ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی میں اب آپ کے وساطت سے انشاءاللہ اس سیزن میں ونٹر ٹوریزم کا اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم سوات میں ونٹر ٹوریزم کو پروموٹ کریں گے. سارے پاکستانی جتنی بھی ہماری سیلیبریٹیز ہیں ان کو, جتنے بھی ہمارے بیوری چیفس ہیں, جتنی بھی میڈیا کے نیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کو, اور سب پاکستانیوں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے. اور یہاں پر ہم ونٹر سیزن منائیں گے. خواہ وہ ملم جبہ ہو, گبی جبہ ہو, خواہ وہ کالام ہو, خواہ وہ سلام پور ہو. تو انشاءاللہ یہ آنے والا پلان ہے ہمارا تاکہ دوبارہ یہاں پر کاروبار شروع ہو. جو لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا تاکہ وہ دوبارہ اس میں آ سکے. اور آج پیسفل سوات ہے الحمدللہ. یہ جو میں جہاں پر کھڑا ہوں نا, یہ اس بات کی آپ کو یہ ایشورنس دیتی ہے کہ آپ کو بتا دیا کہ میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوں کہ امن ہے الحمدللہ سوات میں. اور آخر میں اپنے عوام کا, اپنی ٹیم کا, سیکورٹی فورسز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے امن و امان کو بحال کرانے میں اپنا کردار ادا کیا, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. لاسٹ پھر میں کہوں گا کہ صوبے کے امن, سوات سمیت صوبے کے امن اور گورنمنٹ کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی. شکریہ. پاکستان.